ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਖਾ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ? ਐਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ सिर्फ जरिया बना लिया एक फनकार को जलील करने वास्ते। आज की ये वीडियो मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आपका मोटिव ये नहीं होता पैसे कमाना तो आप पर ये इल्जाम लगाया जाए तो दिल दुखता है। आज के बाद ये प्रोग्राम बंद करने जा रहा हूँ। जितने पैसे इससे आज के बाद कमाए जाएंगे वो ऑन रिकॉर्ड होगा, वो सारे के सारे पैसे मैं सखावत नाज भाई को दूंगा और वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी एक्टर की मदद करे उसका पूछूंगा। मुझे सुहेल अहमद साहब का फोन आया, उन्होंने बात बताई कि आपने गलत किया। मैंने फौरन उनसे सॉरी की। मुझे रूबी अनम ने कॉल की, उन्होंने बताया। उसके बाद वो आज मेरी बहन है, मैंने उनसे माफी मांगी। वो इतनी दुआएं मुझे देती हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब ने बहुत सपोर्ट किया। ये मैं आज पहली बार ये बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले सखी सरवर भट्ट साहब ने बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं तो मानने वाला हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रोग्राम जो कि मैंने कुछ अर्सा कबल शुरू किया तुम याद हो के नाम से, जिसका मोटिव था कि जो पाकिस्तानी फ़नकार इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों पर जाया जाए, उनकी कब्रों की हालत देखी जाए, उनके काम पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए, दुआ की जाए, फूल चढ़ाए जाएँ और उन लोगों को पैगाम दिया जाए जो उनके चाहने वाले हैं कि ये लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं, आप इनकी कब्रों पर आएँ, फातिहा कहें, फूल चढ़ाएँ। और सबसे बड़ी बात जो थीम था कि हम एक ऐसी कौम बने कि जो अपने लेजेंड्स को, अपने स्टार्स को मरने के बाद भी भूलती नहीं है। अगर वो ज़िंदगी उनसे मिलना चाहती है, उनसे प्यार करती है, उनके साथ अकीदत का इजहार करती है तो मरने के बाद भी उनकी कब्रों पर जाती है, फातिहा खानी करती है। इस प्रोग्राम ने रिकॉर्ड रेटिंग हासिल की और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितना भी काम किया सबसे ज़्यादा मुझे रिस्पांस इस प्रोग्राम का आया और पूरी दुनिया से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने कहा कि हम इन फ़नकारों को भूल चुके थे, आपने कब्र दिखा के उनको याद करवाया, हमने उनके लिए दुआ भी की, महफ़िल का इनाकात भी किया। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन जहाँ पर अच्छा रिस्पांस आया वहीं पर कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि आप ये गलत करते हैं, आप वहाँ की जो बुरी हालत होती है वो लेकर आते हैं, इस तरह उनको दुख पहुँचता है मरने वाले को और बहुत सारी चीज़ें जो दिल में आया जिसके उसने बात कही। लेकिन हमने एहतरामन उसको कबूल किया और हमने ये सोचा कि तारीफ़ के साथ तनकीद भी होती है, लेकिन तारीफ़ करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तनकीद करने वाले सिर्फ 2-4% लोग हैं। तो इसलिए हमने आगे बढ़ने का शुरू किया और ये प्रोग्राम ज़ोरों शोर के साथ जारी व सारी रहा। लेकिन कुछ दिन कबल पाकिस्तान के नामवर कमेडियन और वाक़तन सुपरस्टार हैं वो, मैं उनको दिल से ये सुपरस्टार मानता हूँ, सखावत नाज साहब ने आगा माजिद का एक इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने इस प्रोग्राम पर और मुझ पर तनकीद की और बहुत सारे लोगों ने उसके फ़ौरन बाद मुझे लिंक भेजे कि देखें जी यहाँ पर तनकीद की गई है। लेकिन मैंने चाहा कि उसे भी इग्नोर करूँ, लेकिन मेरी टीम ने ये कहा कि जब हमारी नीयत ऐसी नहीं है, जब हमारा मोटिव ये नहीं है जो बताया जा रहा है, तो फिर हमें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, इस प्रोग्राम से आने वाली आमदनी का कहाँ पर लगती है, कितनी आमदन होती है, सारी चीज़ें बताई जाएँ। और फिर हमने सोचा कि अब ये वक्त आ गया है कि हम, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कि इस प्रोग्राम का नखेड़ा करें, ठीक है। क्योंकि सखावत नाज साहब ने ये कहा कि जनाब इससे तजलील होती है मरने वाले की और फ़नकारों को डैमेज किया जाता है। तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि अगर लोग ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम वाक़तन फ़नकारों की तजलील करता है या इससे सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है या उन फ़नकारों के जो चाहने वाले हैं उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है, तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि आप कमेंट में बताएं। अगर ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम गलत है तो मैं आज के बाद ये प्रोग्राम बंद करने जा रहा हूँ। मैं ये प्रोग्राम बंद कर दूंगा और अब ये मैंने फ़ैसला छोड़ा है अपनी व्यूवरशिप पर, अपने देखने वालों पर, तुम याद हो के चाहने वालों पर, कि अगर आप ये समझते हैं कि इस प्रोग्राम में तजलील होती है, इस प्रोग्राम का मकसद गलत है, तो आप मुझे कमेंट करें और इस कमेंट सेक्शन में हम फ़ैसला ये करेंगे कि इस प्रोग्राम को हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना। क्योंकि मैं आपको पहले प्रोग्राम का मोटिव बता चुका हूँ कि इसका मोटिव ये है कि हम उन फ़नकारों को ज़िंदा करना चाहते हैं,
ہم ان فنکاروں کے کام پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم ان فنکاروں کو جن کو بھلا دیا گیا ہے ان کو یاد کروانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی قبروں پر آئیں, ان کی قبروں کی حفاظت کی جائے. اور اس کا ہمیں بہت فائدہ بھی ہوا. ہم نے اسٹیج اداکارہ انجمن شہزادی کی قبر پر پروگرام کیا, قبر کی خستہ حالی بتائی, تو اس کے بعد ان کی فیملی نے ریئیکٹ کیا اور فوراً آگے قبر کی صفائی کروائی. اور آپ سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے والی قبر ہے جب ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا انجمن شہزادی کی, اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی جب ان کی فیملی آئی تو قبر کی حالت آپ اب دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جن فنکاروں کی ہم نے قبریں دکھائی ان کے چاہنے والوں نے, ان کے اہل خانہ نے ہم سے رابطہ کیا, ہمیں اپریشیٹ کیا اور انہوں نے قبروں کی صفائی کروائی. اور گورکن جو تھے مختلف قبرستانوں کے جہاں جہاں ہم گئے ان کا ایک روزگار لگا کہ گھر والے دوبارہ آنا شروع ہو گئے, ان کو بھی خرچہ لگانا شروع ہو گئے. تو ایک یہ بھی اس پروگرام کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو روزگار بھی ملا. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سخاوت ناز صاحب جو کہ اسٹیج کا ایک بہت بڑا نام ہے, اگر میں اسٹیج فنکاروں کی بات کروں کہ جن اسٹیج فنکاروں کی میں نے قبریں کور کی تو اب تک میں 3 جو میل بڑے آرٹسٹ تھے ان کی میں نے قبریں کور کی, جن میں مستانہ صاحب, ببو برال صاحب اور البیلا صاحب شامل ہیں. مستانہ صاحب کی میں کور کرنے کے لیے بہاولپور گیا اور ان کی فیملی نے مجھے ویلکم کیا, اپنے گھر کھانا کھلایا اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی مجھے خود لے کر گئے قبر پر, میں نے ریکارڈنگ کی, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ببو برال صاحب ان کی میں نے قبر کور کی تو ان کی فیملی کے ساتھ میرا رابطہ ہے, ان کے بیٹے کے ساتھ میرا رابطہ ہے, ان کی جو اہلیہ ہیں آنٹ شوبیہ ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے, ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. تیسرے البیلا صاحب کی قبر میں نے کور کی تو البیلا صاحب کی قبر پر جانے سے پہلے میں نے متعدد بار ہنی البیلا صاحب سے رابطہ کیا کہ وہ میری رہنمائی کریں یا میرے ساتھ چلیں. جب انہوں نے رسپانس نہ دیا تو پھر میں نے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کی قبر دکھائی جائے. جب میں ان کی قبر پر گیا تو میں نے پھر بھی, آپ لوگوں سے میری محبت کا عالم یہ ہے کہ میں نے پھر بھی بڑے اچھے انداز میں ساری باتیں کی اور لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی. میں آپ کو چاہوں گا کمنٹ بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے کور کیا ہے چیزوں کو اور آپ نے اس طرح کھل کے بات نہیں کی. میری محبت کا عالم تو یہ ہے. اور ایک تو بات یہ ہوگی کہ اب میں نے آپ کو اپنے پروگرام کا سارا موٹیو بتا دیا ہے, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ پروگرام چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور لوگوں کی رائے کا میں احترام کروں گا. اور اگر زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پروگرام بند ہونا چاہیے تو یقین جانے گا یہ پروگرام بند کر دیا جائے گا, کیونکہ مقصد لوگوں کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, مقصد کچھ اور تھا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب دوسری بات بڑی امپورٹنٹ کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے, اس میں سخاوت بھائی نے بھی الزام لگایا کہ آپ قبروں سے پیسے کھاتے ہیں, آپ نے قبروں کو بھی ایک روزگار کا ذریعہ بنایا. تو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آج کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے کہ اگر لوگوں نے یہ کہا کہ اس پروگرام کو چلنا چاہیے, زیادہ لوگوں کی رائے آئی کہ پروگرام کو چلنا چاہیے, تو پھر میں یہ چاہوں گا کہ میں ایک فنڈ بناؤں جس کی سربراہی, جس کو لیڈ سخاوت ناز بھائی کریں, اور اس فنڈ میں جتنی اس پروگرام سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ سارا اس فنڈ میں جائے. جتنے پیسے اس سے آج کے بعد کمائے جائیں گے وہ آن ریکارڈ ہوگا کہ جی 10,000 5,000 20,000 50,000 لاکھ روپیہ اس پروگرام سے ہم نے کمایا, تو وہ سارے کے سارے پیسے میں سخاوت ناز بھائی کو دوں گا اور وہ اپنی مرضی سے جس مرضی ایکٹر کی, جس مرضی فنکار کی مدد کریں جو کہ مستحق ہیں اور ضرورت مند ہیں. اب یہ دوسری چیز تھی بڑی خاص بات کہ مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں قبروں سے پیسے کماتا ہوں اور میرا یہ سلسلہ ہے روزگار اس سے چل رہا ہے. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ اس طرح کرتے ہیں, جب آپ کا موٹیو یہ نہیں ہوتا اور آپ کو اس طرح تنقید کی جاتی ہے اور آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ تو قبریں تک نہیں چھوڑتے, آپ تو قبروں سے بھی پیسے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو میں تو اپنے سارے دیکھنے والے جو ہیں, جو چاہنے والے ہیں, ان کے سامنے یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میں اس پروگرام سے آنے والی آمدن کا 1 روپیہ بھی لینے کو تیار نہیں ہوں. میں منتھلی بیس پہ ویڈیو بنا کر سٹیٹس دکھا کر ایک ویڈیو کا بتاؤں گا کہ اس ویڈیو سے مجھے اتنا ریونیو جنریٹ اور مکمل مہینے میں مجھے اتنے پیسے اس پروگرام سے آئے, اور وہ سارے پروگرام کے پیسے میں اپنے پاس نہیں ہے, میں خود نہیں کروں گا, میں وہ حوالہ کر دوں گا اپنے بھائی کے سخاوت ناز کے. وہ وہاں اس کو جس مرضی جگہ پر استعمال کریں, میں اس کا پوچھوں گا تھی
اس سے پہلے جو کچھ میں نے اس پروگرام سے کمایا، ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ یوٹیوب پر کام کر رہا ہے یا چینل بنایا بیٹھا ہے تو وہ ارننگ تو اس کا حصہ ہے، لیکن میں شاید واحد بندہ ہوں گا جس کو ارننگ سے زیادہ ویورشپ کا خیال ہے، جس کو دیکھنے والے زیادہ خاص ہیں جس کے لیے. اسی لیے آج میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں اتنا بڑا سٹیپ نہ لیتا کہ میں اپنے سارے پیسے دینے کو تیار ہوں اس پروگرام کے. اور جو میں نے پہلے کما چکے ہیں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ میں نے کس جگہ پر لگائے. کیا میں نے کسی فنکار کی فیملی کو دیے یا میں نے کسی ضرورت مند کو دیے؟ اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو وہ اس کا مجرم میں، اس کی سزا اللہ اور مجھے دیں گے اور میں اس کو جانوں گا. لیکن آج کے بعد جتنے پروگرام لگیں گے، اگر یہ پروگرام کنٹینیو رہے گا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس نیکی کے کام میں سخاوت ناز بھائی آگے بڑھیں میرے ساتھ مل کر، اور ہم مل کر لوگوں کی خدمت کریں، میری مدد کریں، مجھے اپریشیٹ کریں، میں زیادہ ریکارڈنگز کروں، ٹائم نہ ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں کی قبروں پر جاؤں، اور تاکہ زیادہ ریونیو اکٹھا اور لوگوں کی ہیلپ ہو سکے، اور ہم ان کی قبریں بھی ٹھیک کروائیں گے. جس طرح آپ کہیں گے سارا پیسہ میں حوالے آپ کے کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ دو بنیادی مقصد تھے. ایک پہلا یہ کہ جو ہم نے اگر غلط کرتا ہوں میں تو میں پروگرام بند کرنے کو تیار ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. دوسرا جو پیسوں کا معاملہ ہے کہ جو میں پیسے کا الزام لگایا جاتا ہے، وہ میں پیسے آج سے سارے ڈونیٹ کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں بڑی ہی بے باکی سے یہ اعلان کر رہا ہوں. تیسری بات یہ کہ ایک اور سوال ہے کہ جناب آپ لوگوں کو تذلیل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اسٹیج جو فنکار ہیں پاکستان کے، ان کا مجھ سے ذاتی طور پہ یہ گلہ رہتا ہے کہ آپ ہمارے خلاف ویڈیوز لگاتے ہیں یا ہماری بات کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، میں دل سے آپ کو سٹار مانتا ہوں، اور بلکہ میں آپ کی زندگی میں جو سٹرگل ہے اس کا معترف ہوں. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ یار یہ جتنے ہمارے اسٹیج فنکار ہیں ان کی زندگی واقعی ایک نمونہ ہے کہ ہم زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیابی کے لیے ان کی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں جگہ جگہ بیٹھ کر مثالیں دیتا ہوں کہ فلاں اداکار کہاں تھا، کہاں پہنچا، کیسے اس نے محنت کی، اس کی منزل دیکھیں آج کیا ہے. تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیں میں نے تمام اسٹیج فنکاروں کے انٹرویوز کیے. میں نے افتخار ٹھاکر کا، سخاوت ناز کا، آغا ماجد کا، سلیم البیلا، امانت چند، جوید کوڈو، نواز انجم، لکی ڈیئر، حسن مراد، واجد خان، چاند برال، ببو رانا اور عابد چارلی، عرفان ہاشمی، بہت سارے کمیڈینز ہیں جن کے میں نے انٹرویوز کیے. اور بلکہ میں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا کہ میں کسی کامیڈین کا سنجیدہ انٹرویو کروں. اس سے پہلے کامیڈینز کے اس طرح کے انٹرویوز نہیں تھے ہوتے. میں نے یہ سلسلہ شروع کیا الحمدللہ، جس سے مجھے خود بڑا فائدہ ہوا، مجھے خود بڑا فیم ملا، اور میری بڑی پذیرائی ہوئی کہ میں یہ انٹرویو شروع کروں جس میں بتایا جائے کہ آپ نے کہاں پیدا ہوئے، کیسے آپ نے سٹرگل کی، پہلا ڈرامہ کیا تھا، کس طرح کے حالات سے آپ گزرے، اور ان کی کامیابی کی کہانی لوگوں کے سامنے رکھی جائے، اور ان کے بڑے بڑے اچھے ویوز آئے. سلیم البیلا کا انٹرویو اب بھی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھیں میرا نام لکھ کر، تو سب سے زیادہ ویوز اس کے ہیں، 500 کے، 600 کے، 300 کے، 400 کے، بہت زیادہ ویوز آئے. تو میں تو ان کا معترف ہوں، میں تو ان کا ماننے والا ہوں، ان کی جد و جہد کا ماننے والا ہوں. اور ایک اور خاص بات جس پہ اسی انٹرویو میں آغا ماجد صاحب نے کہا کہ جناب وہ ویڈیو لگائی کامیڈین پہلے کیا کام کرتے تھے. یہ ویڈیو یقینی طور پہ ہم نے لگائی اور ہم نے اس پہ ریسرچ کی، کیونکہ ہمارا یہ کہہ لیں خاصہ تھا کہ ہم یونیک اور سائیڈ سٹوریز نکالتے تھے. عام روٹین میں مکھی پہ مکھی تو ماری جا رہی ہے، لیکن ہم خاص سٹوریز نکالتے تھے. تو اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ سٹوری بنائی کہ کامیڈین فیلڈ میں آنے سے پہلے کیا کام کرتے تھے، اور وہ سارے وہی ہم نے باتیں بتائی جو کہ پہلے وہ خود اپنے انٹرویوز میں بتا چکے ہیں. لیکن آغا ماجد صاحب نے یہ کہا کہ جناب وہ آپ نے بتایا کہ وہ دیگوں کا کام کرتے تھے، تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ جی اب یہ بھی آپ نے لگائی. تو ہم نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا، یہ ٹرینڈ ہم نے شروع کیا. یہ پہلی ویڈیو ہم نے بنائی، اس کے ہم نے 3 سے 4 پارٹس بنائے، اور وہ 3-4 پارٹس جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. اور جس میں آغا ماجد صاحب کا ذکر ہے اس کے جو ویوز ہیں وہ 6.25 لاکھ کے قریب ہیں. اور اس میں ہم نے آغا ماجد صاحب کا وہی بتایا جو وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ درزی تھے. اور میں کہوں گا کہ یہ ویڈیو کلپ چلایا بھی جائے
صرف آغا ماجد صاحب کا، جس میں وہ ہم نے بتایا کہ وہ درزی تھے۔ آغا ماجد کو اداکاری کا کوئی شوق نہیں تھا، وہ بس معمولی کام کر کے اپنا روزگار کماتے تھے۔ آغا ماجد نے روزگار کمانے کے لیے درزی کا کام سیکھا، وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے اور اپنا روزگار کماتے۔ اس دوران تھیٹر کے لیے ان کی کوئی جدوجہد نہ تھی، وہ بس درزی ہونا ہی اپنا مقدر سمجھ بیٹھے تھے، مگر قسمت میں ان کے لیے بہت کچھ لکھا تھا جو وقت نے انہیں دیا۔ تو وہ جو ویڈیو لگائی ہے کسی نے، وہ ہمارے سے متاثر ہو کے بنائی ہوگی، لیکن وہ اس نے غلط انفارمیشن دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ویڈیو پہ 200-250 ویوز نہیں ہے، بلکہ 6.25 لاکھ کے قریب ویوز ہیں، اور اس میں ہم نے بالکل ایگزیکٹ حقیقت بتائی ہے۔ اچھا، ایک اور بات خاص کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے ہم سے، یا کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، یا کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ چیز آپ نے لگائی، یہ نہیں لگانی چاہیے تھی، تو اس پہ بھی ہم تیار رہتے ہیں۔ ہماری شخصیت میں فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس پہ ریموو کرنے کو تیار رہتے ہیں، معذرت کرنے کو تیار رہتے ہیں، اور ہم نے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ قبروں والے پروگرام کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگوں نے پروگرام آن ایئر جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ جناب پروگرام ڈیلیٹ کر دیا جائے، تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ یار آپ سٹارز کی فیملی ہیں، اگر آپ نہیں سمجھتے لگنا چاہیے، تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے فنکار ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ آپ کو اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً ایڈمٹ کیا، میں نے ان کو سوری کہا، میں نے ان سے معافی مانگی۔ اس میں سب سے بڑی مثال مجھے سہیل احمد صاحب کا آیا کچھ عرصہ قبل، انہوں نے کوئی بات بتائی کہ آپ نے غلط کیا، اس طرح، میں نے فوراً ان سے سوری کی۔ میں نے کہا جی آئندہ نہیں ہوئے گا، جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس میں کریکشن کر دیتا ہوں۔ مجھے روبی انم نے کال کی کچھ عرصہ قبل، انہوں نے بتایا، اس کے بعد وہ آج میری بہن ہے، میں نے ان سے معافی مانگی۔ آج میرا ان سے اتنا رشتہ ہے کہ وہ اتنی دعائیں مجھے دیتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے کچھ دن پہلے سخی سرور بٹ صاحب نے بلایا، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسے نہیں ایسے، تو میں تو ماننے والا ہوں، میں نے تو ہمیشہ ایڈمٹ کیا ہے، مانا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت بڑی موٹیویشن ہے یہ لوگ، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی موٹیویشن ہے، کیونکہ میں تنقید بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں اگر میں غلط کرتا ہوں، نہیں، کیونکہ میں تو آپ کے ماننے والا ہوں، میں آپ کے چاہنے والا ہوں۔ میں تو ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے۔ مجھے افتخار ٹھاکر صاحب نے بہت سپورٹ کیا، یہ میں آج پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جب لاہور میں آیا تو افتخار ٹھاکر صاحب نے مجھے کتنی بار یہ آفر کی کہ یار اگر آپ کو رہائش کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو رہائش دیتا ہوں۔ ایک بار ہم رہائش دیکھنے کے لیے گئے بھی ان کے گھر کے قریب، لیکن پھر ہمارا پلان چینج ہو گیا۔ انہوں نے بڑا مورلی سپورٹ کیا، ڈرامہ دکھانے کے آفرز کی، ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی، ٹھیک ہے۔ چاند برال صاحب میرے بہت ہی عزیز اور قریبی دوست، انہوں نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے سراہا اور مجھے سپورٹ کیا۔ بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں، تو میں ان کو کیسے اگنور کر سکتا ہوں، یا میں ان فنکاروں کی تذلیل کیسے کر سکتا ہوں، یا میں اس انڈسٹری کو کیسے ان کے بارے میں غلط خبر دے سکتا ہوں۔ ہاں کچھ سٹوریز ہیں، لیکن وہ سائیڈ سٹوریز ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں مقصد یہ نہیں ہے، آپ کوئی بھی سٹوری اٹھا کے دیکھیں جو آپ کو غلط بھی لگ رہی ہے نا، لیکن اس میں بھی میرا مقصد یہی رہا ہے کہ آپ کی بڑائی بیان کی جائے، آپ کو بڑا پیش کیا جائے، آپ کو سٹار پیش کیا جائے، اور واقعی آپ سٹار ہیں، اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو، آپ کی اتنی ریٹنگ ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ جب آپ کا موٹیو یہ نہیں ہوتا پیسے کمانا، جب آپ کا موٹیو تذلیل کرنا نہیں ہوتا، تو آپ پر یہ الزام لگایا جائے تو دل دکھتا ہے۔ تو میں نے وہ دونوں چیزوں کا نکھیڑا کیا کہ اگر میں تذلیل کرتا ہوں تو مجھے بتائیں، میں پروگرام بند کرنے کو تیار ہوں۔ اور جو پیسوں والا معاملہ ہے کہ میں پیسے کھاتا ہوں قبروں سے، تو میں آج کے بعد، سخاوت بھائی نے تنقید کی، انہوں نے کہا جی مجھے بہت برا لگتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ قدم بڑھائیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم ساری آمدن جو ہے وہ ایک فنڈ قائم کریں گے جس کی سربراہی آپ کریں گے، اس فنڈ میں جائے گی ساری رقم، اور آپ مرضی سے استعمال کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ واقعی ان تمام چیزوں کے مستحق ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنی تھی، اور مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئے گی ہوئیں گی، اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ پروگرام ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چلنا چاہیے تو اس کی آئندہ جو آنے والی آمدن ہے وہ میں ڈونیٹ کرنے کو بالکل تیار ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام۔